रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में आता है कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा अगर किसी महीने में कसरत से रोज़े रखते थे तो वो शाबान का महीना है। मैंने इस पर कई अहादीस को सर्च और तलाश करके देखा कि शाबान के महीने में तो रोज़े की मना भी आई है, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इस महीने में रोज़े कैसे रखते थे। तो जब तमाम अहादीस को मिलाया उस वक़्त जाकर बात खुलती है। क्यों? हदीस पाक का उसूल है, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला मारिफ़तुल उलूमिल हदीस में इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने नकल फरमाया है कि अल हदीस इज़ा लम तजमा तुर्कुहु लम तुफ़हम वल हदीस युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कि हदीस पाक के एक टुकड़े को उठाकर फ़ैसला नहीं किया जाता बल्कि उस मज़मून की तमाम रिवायात को इकट्ठा कर ले तो उसके लिए फ़ैसला और अमल करना आसान हो जाता है। तो इस पर हदीस पाक देखें तो दो किस्म की हदीसें मिलती हैं। नंबर एक, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने रमज़ानुल मुबारक में उसके अलावा शाबान में कसरत से रोज़े रखे हैं। नंबर दो, हमारे पाक पैगम्बर ने शाबान में रोज़ा रखने से मना किया है। तो जब दोनों को मिलाया तो पता चला कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जो रोज़े रखते थे वो शाबान के 15 दिन जो पहले हैं उन दिनों में रखते थे, और जब शाबान की 15 तारीख गुज़र जाती हुज़ूर पाक शफ़क़तन मना फरमाते कि अब आप रोज़े न रखें बल्कि रमज़ानुल मुबारक की तैयारी शुरू कर दें। तो रोज़ा रखना भी साबित है, रोज़ा छोड़ना भी साबित है। रोज़ा रखना रमज़ान के इब्तिदा में है, रोज़ा छोड़ना रमज़ान के शाबान के इब्तिदा में है, और रोज़ा छोड़ना शाबान के आखिर में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पाक पर गौर करने से हमें मालूम होता है कि जो शाबान का महीना है ये महीना रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दिमा है। मुक़द्दिमा का मतलब रमज़ान की आमद से पहले रमज़ान के इस्तक़बाल की तरतीब है, रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारियां हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करने के लिए एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। मेरे मौला आप हमें शाबान और रजब के महीने में ऐसा बाबरकत बना दे कि हम उस बरकत को लेकर रमज़ान तक पहुंच जाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होती थी। तो इस दुआ से हमें समझ आता है कि हमें रजब और शाबान में रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करनी चाहिए। जब कोई बड़ा इवेंट होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ी तरतीब होती है तो उसके लिए एहतमाम और नेकियों की तरतीब भी बड़ी रखी जाती है। अब रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीनों में वो महीना है जिसमें गुनाह झड़ जाते हैं, गुनाह जल जाते हैं। रमज़ान रम्ज़ से निकला है। रम्ज़ कहते हैं परिंदे का गर्म रेत में अपने परों को फड़फड़ाना, इससे उसके पुराने तरतीब जो सुस्ती की है वो जलती है और जो असली तरतीब है वो निकल आती है। तो रमज़ानुल मुबारक में गुनाह जलते हैं और अल्लाह की रज़ा बंदे पर निखर आती है। तो इतना बड़ा महीना जिसके लिए रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान को कैद कर दिया जाता है। क्या मतलब? हम सारा दिन यही कहते फिरते हैं शैतान ने गलती करा दी, शैतान ने गुनाह करा दिया, शैतान की वजह से हो गया। उस महीने में कुव्वत शैतानिया मुक़य्यद हो जाती है, शैतान को बंद कर दिया जाता है और जकड़ के उसको समंदर की तह में डाल दिया जाता है, चल तेरी 1 महीने की नज़रबंदी है। अब जब शैतान बंद हो गया तो हमारे लिए नेकियों का सीज़न शुरू हो गया, हमारे लिए नेकियों का माहौल बन गया, नेकी करने का हमें वक्त, फुर्सत और मोहलत मिल गई। तो इतना बड़ा महीना, इस महीने में इसकी तैयारी इससे पहले महीनों में हो रही। नंबर 3, रमज़ानुल मुबारक में हदीस पाक में जन्नत को आरास्ता किया जाता है। क्या मतलब? जन्नतुल फिरदौस और जन्नत को सजाया जाता है। फुतिहत अब्वाबिल जन्ना, इमाम इब्न हब्बान रहमतुल्लाह ने अपनी सही में लिखा है कि जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या मतलब? खुलने का मतलब, बंद होने का मतलब, मुराद ये है कि अब तुम्हारे लिए नेकी करना आसान से आसान तर से आसान तरीन हो जाती है। फिर नेकी करने में रुकावट नहीं रहती। फिर उसके बाद जब आप इस तरह की तैयारी कर लेंगे
پھر اگلا معاملہ فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں، غلقت ابواب النار، اب جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کے لیے برائی کے ماحول کو کم سے کم کر دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا مہینہ، تو اس مہینے کی تیاری رسول اللہ 1 ماہ پہلے فرما دیا کرتے تھے۔ اس پر ایک سوال اٹھتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو شیطانی تو بند نہیں ہوتی، شیطان بند ہو جاتا ہے شرارتیں بند نہیں ہوتی، شیطان بند ہو جاتا ہے گناہ تو بند نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، گناہوں میں کمی آ جاتی ہے لیکن گناہ بند تو نہیں ہوتے۔ وجہ اس کے سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب سائیکل آپ چلا رہے ہو نا تو سائیکل کو سٹینڈ پہ لگا دیں، گھوڑی پہ لگا دیں، جب سائیکل ٹھہر جائے پھر اس کے پہیے کو آپ یوں پیڈل کو پکڑ کے چلانا شروع کریں، تو آپ یوں ہاتھ گھمائیں گے اور سائیکل کا وہیل بولیے چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ جتنا تیزی سے گھمائیں گے وہ اتنا بولیے نا، میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، جتنا تیزی سے گھمائیں گے وہیل اتنا تیزی سے چلے گا۔ اب میرا سوال سنیں، آپ پیڈل گھما رہے ہیں اور پہیہ چل رہا ہے، آپ نے پیڈل گھمانا چھوڑ دیا، پہیہ رک جائے گا؟ جی، بلکہ وہ چلتا رہے گا۔ اس کے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ بریک پہ لگاؤ۔ جب آپ نے بریک لگائی تو وہ پہیہ رک گیا۔ ایسے ہمارا معاملہ بھی ہے، شیطان نے ہمارا 11 مہینے پہیہ گھمایا ہے، یہ گناہ کر، یہ نافرمانی کر، یہ خطا کر، گھما گھما کے قوت شہوانی ہمارے اندر اتنی ڈال دی ہے شیطان نے کہ اب 1 مہینے میں اس نے پیڈل گھمانا چھوڑ بھی دیا نا تو اس کے پرانے اثرات سے ہم گناہوں کی پٹی پہ چل رہے ہیں۔ اب ہم نے رکنا کیسے ہے؟ اب ہم گناہوں کی بریک لگائیں گے تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں گے۔ جیسے پہیہ گھومنے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کون سی قوت چل رہی ہے کون سی نہیں، ویسے ہمیں نیکی کرنے میں اور برائی سے رکنے میں بھی اس پر آسان طور پہ ہم ذہن میں سمجھا لیں۔ اور سنیں، یہ جو حدیث پاک میں ہے ان الشیطان یجری احدکم مجری الدم، کہ شیطان تم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی مطلب ہو سکتے ہیں، میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ خون میں گرمی بھی آتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے، شدت و حدت بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بندہ کسی کو غصے میں کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، غصہ پریشانی، وہ اس کو 2-4 اول فول بک دیتا ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد بندے کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے تو بعض اوقات اگر اللہ کی طرف سے رحمت ہو تو بندہ معافی مانگ لیتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ پہلے بھی تو یہی خون تھا، غصہ کر دیا، اب بھی یہی خون ہے، اب پیار دے دیا۔ وجہ تو پتہ چلا خون کا ماحول ایک طرح نہیں رہتا، خون کا نظام ایک طرح نہیں رہتا، خون کبھی گرم اور کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو خون میں کبھی جوش اور کبھی ہوش آ جاتا ہے۔ تو شیطان بھی ہمارے خون میں چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر شیطان تمہیں کبھی گناہ کے جوش پہ ڈال دے تو اللہ کا ذکر کر کے تھوڑا بہت صبر کر لو، تم اپنے ماحول میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب شیطان ہمارے خون میں دوڑنے کے لیے آتا ہے نا اور اپنا جوش دلاتا ہے تو ہم اس وقت گناہ کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یوں نہیں، یاد رکھنا، اجر، نیکی، ثواب، عزت، مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں تب ملتا ہے جب گناہ کے وقت بالکل بندہ تیار ہو اور اللہ سے ڈر کے چھوڑ دے۔ قرآن کریم میں لکھا ہے ہر بندے کو ایک جنت ملے گی، اور جو بندہ اسی گناہ کے وقت ڈر گیا اللہ سے چھوڑ دیا، اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا کہ رب کے سامنے ٹھہروں گا کیسے، جواب کیسے دوں گا، سوال پوچھا جائے گا کس طرح ڈیفائن کر پاؤں گا، رب میں نے یوں کیا، میں دلیل نہیں دے پاؤں گا، ڈر گیا، فوراً اسے چھوڑ دیا۔ رب فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ، جو ڈر گیا، مقام ربی، رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، جنتان، اسے ایک نہیں 2 جنتیں ملیں گی۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس تثبیت قلب کی وجہ سے اتنا نیکی پر مضبوط کیا جائے گا کہ مد ہضم برابر ہو جائے گی، اس کے لیے دنیا میں راحت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بھی جنت اور آخرت بھی جنت، اور اس کے علاوہ آخرت میں 2 جنتیں رب فزیکل سچویشن میں دینا چاہے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ 2 جنتیں ہی آپ کو دے دے۔ اور یہی مضمون سورۃ نازعات کے دوسرے رکوع میں، یہ پارہ نمبر 30 کے پہلے پاؤں میں رب العزت سمجھاتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہی مضمون لفظ کو تبدیل کر کے فرمایا
وَأَمَّا مَنْ خَافَ، رہی اس شخص کی بات جو ڈر گیا۔ گناہ کے وقت تو تیار ہے، اسباب اور سب کچھ میسر ہے، لیکن اس کے دل میں ڈر آیا۔ مقام ربی، کون سا منہ لے کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا؟ ہوئے کیسے اپنے گناہ کو سمجھا سکے گا؟ جب یہ خیال آیا نا، اس خیال کا عمل کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس بندے نے شیطانی اثرات پہ عمل کرنے میں، ہوائے نفسانی پہ، ہوائے شہوانی پر عمل کرنے سے خود کو روک لیا کہ جی میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، انہی لوگوں کے لیے تیار ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ جو شیطان بند ہو گیا، شیطانیاں جاری رہتی ہے، وہ اصل گناہگار بند ہو گیا، گناہ جاری رہتے ہیں، وہ اصل نافرمان بند ہو گیا، نافرمانیاں جاری رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم اپنے گناہ سے بچنے کی بریک نہیں لگاتے۔ جب ہم خود کو گناہوں سے روکیں گے، گناہ کی طاقت کو چھوڑیں گے اور اللہ کی طاقت کی طرف توجہ کریں گے، تو اللہ کی قسم جب ہم یوں آئیں گے تو رب العزت ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر کے، اس کے لیے قرآن فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ، فرمایا ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل کے ثواب بنا دے گا۔ تو یہ تب ہے جب ہم ہمارے اپنے اندر ہم خود کو سمجھائیں اور اپنے اندر تیاری کریں۔ یہ رمضان المبارک ہے، تو میری بات کا مطلب اتنا مقدس مہینہ وہ رمضان ہے، اس کی تیاری حضور اس مہینے میں شعبان میں فرماتے تھے، اور جب 15 دن پورے ہو جاتے پھر حضور پاک فرماتے شفقتاً کہ اب روزے نہ رکھو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رمضان کی شعبان کی 15 کے بعد روزہ رکھنا حرام ہے، یوں نہیں ہے۔ کسی نے قضا لوٹانے ہو یا اس کی جسم میں طاقت، پاور، قوت، ہمت، سکت موجود ہو کہ میں رمضان میں بیمار نہیں ہوں گا، میری طاقت برابر چلتی رہے گی، وہ رکھے، اس کو نہیں منع۔ یہ نارملی روٹین میں فرمایا جا رہا ہے، عام حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نہ رکھیں تو بہتر یہی ہے، ورنہ بندہ کوئی رکھنا چاہے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے، وہ اپنی طاقت کو دیکھ کر آگے معاملہ رکھ سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، حدیث پاک میں ہمیں اسباب سمجھائے گئے ہیں۔ کیا سمجھائے گئے؟ یہ جو حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے تھے، اس کی وجہ محدث، یہ سیاستہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تہجد میں اٹھنا یہ قیلولے کا آرام بڑا فائدہ دیتا ہے۔ تو دیکھیں تہجد کی تیاری دوپہر سے ہو رہی ہے، دوپہر میں قیلولہ ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اس نیت پر ہے کہ تہجد میں اٹھنے پر فائدہ ہے۔ تو سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی چاہیے، نظر سبب پہ نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک بار اللہ کے رسول کا بستر بچھایا تو دوہرا بچھایا تھا، تو میں نے اس کو 4 حصے موٹا کر کے یوں بچھا دیا، یعنی ڈبل ٹرپل ٹیٹرا طرح پہ 4 حصے کے۔ پہلے جو بستر بچھاتی تو وہ یوں ڈبل ہوتا تھا، تو اب میں نے اس کا ڈبل کا بھی ڈبل کر دیا تاکہ حضور کو راحت ملے۔ صبح اللہ کے رسول اٹھے اور اپنے بچھونے کو صحیح کیا اور مجھے فرمایا حفصہ ایسے نہ رکھا کرو، بس اتنا رکھو جس پہ آرام ہو جائے، اتنا نرم بنا ہو کہ صبح نماز میں اٹھنے پر بندے کو دقت اور تکلیف محسوس ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتایا، ورنہ پیغمبر کی نیند میں تو پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے، پیغمبر کا دل تو جاگتا ہے۔ ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، یہ ہمیں سمجھایا ہے جو ہماری نیند میں ہماری آنکھ بھی سوتی ہے، ہمارا دل بھی سوتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے رات کے سونے کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہ جو ہم غفلت کی نیند سوتے ہیں نا، تو میں ان کو ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ غفلت کی نیند سوئے، ہمیں صبح کی نماز کا علم بھی نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، اس کی پوچھ ہوگی۔ ہم نے اپنے اٹھنے کی ترتیبیں بنانی، الارم لگا کر رکھیں، اپنے قریب نہ رکھیں، الارم کو دور رکھیں، کیونکہ جب آپ قریب رکھیں گے اور الارم بجے گا، آپ نے اس کی گھنٹی کو یوں بند کرنا ہے اور دوسری طرف بسم اللہ اللہ اکبر، چل جا میرے بھائی۔ آپ تھوڑا دور رکھیں تاکہ آپ اٹھیں اور اٹھ کے آپ کو الارم بند کرنے تک 2 4 5 قدم چلنے پڑیں۔ جب آپ چلیں گے آپ کی آدھی نیند اتر جائے گی، ورنہ نتنوں میں شیطان سوتا ہے، اور صبح کے وقت جو نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے منہ اور اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا آپ کے جسم پہ پیشاب کرے تو ہائے ہائے کخ کخ کرتے ہیں ہم، اور شیطان تو ہمارا کوئی لگتا بھی نہیں ہے، اور وہ ہمارے سر منہ پر پیشاب کر دے، اور بندہ صبح اٹھ کے کہتا ہے جی نماز تو نہیں پڑھی لیکن نیند بڑی مزے کی آ گئی تھی۔ یہ اپنے شیطان کے منہ پر پیشاب کرنے میں راضی ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس سے بندے کو بچنا چاہیے۔
تھوڑی سی اس پر فکر ہمارے اندر ہے، ہم بنا لیں، تو یہ ترتیب اس طرح رکھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صبح کے اٹھنے کی صحیح ترتیب سمجھا دی، تو ایسے حضور پاک علیہ السلام اسباب پر یوں معاملے کو چلنے کو سمجھاتے تھے۔ تو شعبان میں رمضان کی تیاری شروع ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ استقبال بندہ اس کا کرتا ہے جس کے آنے کی پہلے امید ہو۔ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اللہ کو منا لینا چاہیے، اور رمضان المبارک جب شروع ہو اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں تہجد کے وقت جب بندہ ہوتا ہے نا، تو کیوں بندے پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کی ایک خاص رحمت کا نزول پہلے آسمان پہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے حل من مسترزقن حل من مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دے دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی کو ختم کیا جائے۔ یہ تہجد کے وقت اعلان ہے، لیکن رمضان میں 24 گھنٹے کی بنیاد پہ یہ تہجد کے وقت والی برکت دے دی جاتی ہے۔ 24 حدیث پاک میں نہیں ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، اس میں ایک نفل فرض کے برابر ہے۔ ومن ادى فیہ فریضہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ حضرت سلمان کی روایت ابن حبان میں فرمایا کہ جو بندہ اس میں فرض پڑھے گا گویا 70 فرض وہ پڑھ رہا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ اس مہینے میں اتنی ہمیں نیکیوں کا پیکج مل رہا ہے، نیکیوں کی ایک سیزن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے، تو ہم اس کی تیاری شعبان سے شروع کر دیں۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، گھر میں سمجھائیں، بتائیں رمضان کی تیاری ہونی چاہیے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، ناراض نہ ہونا، آج ہر مسلمان میں سے تاجر مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ 100 کی چیز 500 پہ بیچنے پر رمضان میں تیار ہو جائے گا کہ خریدیں گے تو ویسے، اور یہ 100 کی چیز کو 500 پر بیچ کے کیا کہے گا، جلدی کرو جلدی کرو کہیں میری تکبیر اولیٰ نہ قضا ہو جائے۔ میرے بھائی مجھے تکبیر اولیٰ کے قضا ہونے کا آپ کو وہ نہیں ہے، آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، لیکن منافع وہ کمائیں جو حلال ہو، وہ جائز ہو، ظلم نہ ہو جو آج ظلم کے درجے میں لوگ کیا سے کیا نہ کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں باہر کے ممالک میں نے دیکھا ہے پیکج مل جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک خاص مہینہ ہے، اس پہ تھوڑا سستا بازار قائم کر لیا جائے، اور ہمارے مسلمانوں میں تھوڑا ریٹ بڑھا لیا جائے، یہ رمضان میں اس کی مانگ بڑھ جائے گی۔ ہم پتہ نہیں کیا سے کہاں تک لے جاتے ہیں، ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے۔ اور رمضان کی تیاری جو حضور پاک فرماتے تھے، شعبان میں ایک جملہ مزید فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، بعض روایتوں میں وعتقہ رقبۃ من النار، فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں اپنے نوکر کو نرمی دے دیتا ہے اس کی ذمہ داری اور محنت میں، مزدور کو، لفظ تو مملوک اصل میں غلام کے لیے آج کل ماتحت سرونٹ مراد ہے، آج کل تو غلاموں کا وہ سلسلہ نہیں ہے نا، تو جو میرے تحت دفتر میں کام کرتے ہیں، میری دکان پہ کام کرتے ہیں، میری فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جو میرے کارندے ہرکارے ہیں اور میرے ملازمین ہیں، اگر میں انہیں نرمی دے دوں، رمضان المبارک میں کچھ نرمی دے دوں اور ان سے اتنی محنت نہ کرائیں تو کیا بنا؟ فرمایا غفر اللہ لہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ گناہ بھی معاف کریں گے اور جہنم کے رجسٹر میں اگر نام لکھا ہوگا تو مٹوا دیں گے۔ وعتق رقبتہ من النار کا اور ترجمہ کیا ہے کہ اس کی گردن کو جہنم سے چھڑا لیتے ہیں، یہی ہے نا کہ جہنم کے رجسٹر میں اگر نام درج ہو چکا ہوگا تو اسے ڈیلیٹ کروا دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے۔ اچھا نرمی کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں 10,000 مہینے کی، اور وہ روزانہ ڈیوٹی دیتے ہیں آپ کے پاس 8 گھنٹے، آپ نے نرمی دے دی، بھئی رمضان ہے آپ 6 گھنٹے ڈیوٹی دیا کریں، لیکن تنخواہ آپ نے 10 سے کم کر لی، یہ کوئی نرمی نہیں ہے، یہ نرمی نہیں ہے۔ نرمی یہ ہے کہ آپ کو اس کی اجرت اتنی ہی رکھیں، اس سے محنت لینے میں کمی کر دیں، یہ نرمی ہے۔ یہ نرمی نہیں ہے کہ بندہ تنخواہ گھٹا دے، چل 2,000 میں نے تھی کہ تو 2 گھنٹے کھٹایا کر، یوں یہ نرمی شرمی نہیں ہے۔ یہ تو اصحاب السبت والا حال ہے کہ رب العزت نے انہیں فرمایا تھا ہفتے کے دن عبادت کیا کرو، انہیں ہفتے کے دن عبادت تو کی لیکن مچھلیوں کے جال لگا دیا، اللہ نے مچھلی پکڑنے سے منع کیا نا، جال لگانے سے تو منع نہیں کیا، تو ہمارا وہی حال ہوگا۔
تو میرے دوستو ہمیں کچھ نرمی کے کچھ معاملات سمجھنے چاہیے. تو یہ رمضان کا اتنا بڑا مقدس مہینہ آج آدھا مہینہ تقریباً رہ گیا, یہ 15-16 دن رہ گئے ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے. تو ہمیں سنت نبویہ سے سبق لیتے ہوئے ہمیں آخرت میں رمضان پر توجہ دینی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے, اس کے لیے سوچنا چاہیے. اب روزے نہ رکھیں ٹھیک ہے, لیکن ہم رمضان المبارک کے معاملات میں خود کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. میں اس کے متعلق خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. شب برات پر 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. نمبر 1, یا تو اس رات کو لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ بالکل ثابت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹ ہے, پلال ہے, غلط ہے, کذب ہے, بہتان ہے, کوئی عبادت نہیں ہے. یہ بھی غلط نظریہ ہے. یا کچھ لوگ اس رات اتنی عبادت کے اہتمام اور نظریہ بتاتے ہیں کہ لوگ فرض واجب سمجھ لیتے ہیں. یہ نظریہ بھی شریعت کی نظر میں غلط ہے. نہ اس پر اتنا زور ہے نہ اس پر اتنا ترک ہے. فجعل بین ذالک سبیلا, درمیانی راستہ ہے, مستحب کے درجے میں. کریں ثواب ہے, نہ کریں تو گناہ نہیں ہے, لیکن انکار نہ کریں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عائشہ حضرت علی کے واسطے سے ابن ماجہ میں مروی ہے. فرمایا سوموا نہارہا وقوموا لیلہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن کے روزے اور اس کے رات کی عبادت کا فرمایا. استحبابی عمل اس پر موجود ہے, عبادت ہے لیکن انفرادی ہے, اجتماعی نہیں ہے, اس کے لیے تداعی نہیں ہے, اس کے لیے اعلانات نہیں ہے, اس کے لیے اہتمام میں لوگوں کو جمع کر کے چراغاں اور حلوے کی دیگیں اور ادھر ادھر کے معاملات, یہ نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور اس رات لوگ ایک عجیب کام کرتے, بھئی صلاۃ الفیہ پڑھو. ایک بندے سے میں نے پوچھا بھئی صلاۃ الفیہ کون سی نماز ہے؟ ہم نے تو آج تک نہ پڑھی نہ سنی نہ دیکھی, نہ کسی جگہ کوئی صلاۃ الفیہ کا ذکر. صلاۃ الفیہ کا لفظی ترجمہ, صلاۃ کہتے ہیں نماز کو, الفیہ کہتے ہیں 1000 کو. 1000 عبادت والی کون سی نماز ہے؟ یہ اپنے پیٹ سے لوگوں نے نکالی ہوئی ہے. کوئی صلاۃ الفیہ کا شریعت میں ثبوت ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا یا تو کوئی انکار میں بڑھ جاتا ہے یا کوئی اقرار میں آگے چلا جاتا ہے. تو یہ دونوں راستے افراط اور تفریط کے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. ہم اتنی بات مانیں جو شریعت میں ثابت ہے, غیر ثابت شدہ بات کو دین نہ کہیں اور ثابت شدہ بات کا انکار نہ کریں. جو غیر ثابت شدہ بات کو دین کہتا ہے اسے کہتے ہیں بدعات والا, اور جو ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرتا ہے اسے کہتے ہیں الہاد والا. ہم دیوبند والے نہ بدعات والے ہیں, نہ ہم دیوبند والے الہاد والے ہیں, بلکہ ہم صحیح راستہ اہل سنت والجماعت والے ہیں. ہم صحیح راستہ سمجھاتے ہیں, ہم برابر کا راستہ سمجھاتے ہیں, درمیانہ راستہ جو حدیث پاک اور قرآن کے مطابق ہے وہ سمجھاتے ہیں. نہ ہم غلو والے ہیں نہ افراط و تفریط والے, ہمارے یہاں کمی بیشی کا مسئلہ نہیں ہے. تو عبادت ہے لیکن استحباب, مستحب. اس رات اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے, ہم مانتے ہیں جی گئے تھے, لیکن ہر سال جانے کی ترتیب نہیں ہے. حضور پاک زندگی میں ایک بار تشریف لے گئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار چلے جائیں, آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن آپ ہر سال مجمع لگا کے قبرستان پہ جانا یہ نہیں ہے, یہ ترتیب نہیں ہے. کبھی کبھار آپ بھی جائیں, لیکن اس کو لوگوں کو اکٹھا کر کے اس رات عبادتیں اور صلاۃ التسبیح کی بعد جماعت نمازیں یوں نہیں ہیں. آپ پوری رات ذکر کریں, آپ کی مرضی, آدھی کریں آپ کی مرضی, تلاوت کریں آپ کی مرضی, نوافل پڑھیں آپ کی مرضی, صلاۃ التسبیح پڑھیں آپ کی مرضی, صلاۃ الاستغفار پڑھیں آپ کی مرضی, صلاۃ التوبہ پڑھیں آپ کی مرضی, صلاۃ الحاجت پڑھیں آپ کی مرضی, ویسے نفل پڑھیں آپ کی مرضی. کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, مرضی کی عبادت ہے آپ کرنی. ہاں رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے رکھنا چاہیے. رات کے کچھ حصے میں اللہ کے رسول نے جو عبادت فرمائی تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہمیں اس پر تھوڑا سا فکر بھی کرنا چاہیے کہ 15 شعبان المعظم کا ایک حدیث پاک میں درجہ فرمایا گیا. کئی معاملات اس کے ساتھ مشترکہ طور پہ وابستہ ہیں, اس کی تفصیل علیحدہ, لیکن میں آپ کو سرسری اور بطور خلاصہ اور سمری سمجھا رہا ہوں. تو یہ رمضان المبارک کی درمیانی رات ہے. کب شروع ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے اس وقت جب 15 کا دن کل شروع ہوگا اس سے ایک رات پہلے, یعنی 14 بعد نماز مغرب شروع ہوگی اور 15 کی صبح, طلوع صبح تک, جب صبح آپ کی نماز کی پہلی اذان آئے اس وقت تک, یہ تہجد کے وقت تک یہ رات رہتی ہے. اس رات میں بندے کو عبادت کرنی چاہیے. کچھ لوگ اس میں اپنی طرف سے باتیں بڑھاتے ہیں, کہتے ہیں ہر چیز سجدہ کرتی ہے. تو میں نے کہا جی اللہ کو تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اس میں تو کوئی نہیں مسئلہ. کہتے نہیں, درخت سجدہ کرتا ہے, پتہ نہیں جڑی بوٹیاں سجدہ کرتی ہیں, عمارتیں سجدہ کرتی ہیں,
گائے بکری بھینس سجدہ کرتی ہے. تو میں نے کہا بھائی ہر بندے کا سجدہ، ہر چیز کا سجدہ اپنی ترتیب کے مطابق ہے. ہمارے لیے سر جھکانا ہے، ان کی تسبیح سجدہ ہے. نہیں. ایک بندے نے ایک عجیب بات سنائی. کہا ایک آدمی رات کو اٹھا، شب برات واقع ہو چکی تھی، درخت سجدہ کر چکا تھا. جب درخت سجدہ کیے ہوئے تھا تو اس نے دیکھا اس کا جو وہ کٹا تھا نا، کٹا، وہ بھینس کا بیٹا، وہ جو کیا کہتے ہیں اسے، کٹا ہی کہتے ہیں نا جی، ہاں کٹا ہی، وہ کٹا بھاگ رہا تھا، ادھر ادھر رو رہا تھا. تو اس نے جو دیکھا وہ قلعہ تو نکل گیا تھا اس کی رسی، تو اس نے اس کی رسی پکڑ کے وہ جو درخت گرا ہوا تھا اس کے ساتھ باندھ دیا، سو گیا. صبح اٹھا تو درخت کا تو سجدہ ختم ہو گیا تھا. اس نے جب اپنے سجدے سے سر اٹھایا، وہ کٹا اوپر لڑکا ہوا اور وہ پھانسی آ گئی تھی اور وہ مرا ہوا ٹھہرا تھا. میں نے کہا اے خدا کا نام مارو، یہ جھوٹ عوام میں مت پھیلاؤ. نہ ہم نے آج تک کہیں پڑھا ہے نہ دیکھا ہے، دنیا کی کسی اسلامی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. کٹا مویا ہوا کھڑوتا ہے، سبحان اللہ، چنگا درخت سجدہ کیتے. کیا جھوٹ پلال آپ نے دنیا میں پھیلا دیا. اس باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کے اندر بنائی ہوئی باتیں ہیں، گھڑانتو باتیں، اڑتی چڑیا کی رپورٹیں، مبتونی اور بطنی باتیں، اپنے پیٹ سے نکالے ہوئے مسئلے. ان مسئلوں کا کوئی شریعت میں وجود نہیں ہے. تو بات وہ مانیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہو. یار ہم کوئی بے دلیلیں نہیں ہیں، ہم با دلیل بات ماننے والے ہیں اور ثبوت کے ساتھ ماننے والے ہیں اور اپنے اکابر پر اعتماد کر کے ماننے والے ہیں. تو ایسے غلط باتیں اس میں شروع ہوتی ہیں تو اس سے بچ جائیں. اور اس رات کسی قسم کی کوئی عبادت کا طریقہ متعین نہیں ہے، جو کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. اگلے دن کا روزہ ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. روزے میں کون سا مسئلہ ہے، بالکل رکھنا چاہیے. شعبان المعظم کا روزہ ہے، آپ روزہ ضرور رکھیں. اور جب شب برات شروع ہوتی ہے، اس میں ہمارے اکابرین کی ترتیب ہے، سورۃ یاسین ملتی ہے. چھوٹی سی آپ سورۃ یاسین ایک وہ لے لیں، یا سورۃ یاسین یہاں سے پڑھ لیں قرآن کریم سے اٹھا کر. آپ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے، عشاء سے پہلے 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں. ہر بار پڑھنے کے بعد دعا ہے شب برات کی، یہ آپ کو بھائی رئیس دے دیں گے. اس پر ہم نے دعا اس دن بھی اپلوڈ کروا لی ہے، پوری ایک رکوع کی دعا ہے. اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو پڑھ لیں. ایک دفعہ یاسین کے بعد پھر یاسین، پھر دعا، پھر یاسین، پھر دعا. یہ 3 بار پڑھ لیں. اللہ رب العزت پوری زندگی نہ کسی کا محتاج بناتا ہے، نہ اللہ پاک پوری زندگی اعضاء کو بے سلامتی عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس پر مغفرت بھی فرماتے ہیں. ہمارے اکابر کی ترتیب ہے. یوں نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، قرآن حدیث کے حکم کی بات نہیں، اپنے اکابر کا معمول بتا رہا ہوں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اس رات کچھ بندے وہ ہیں جن کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو سب کچھ مل جاتا ہے. اور کچھ بد نصیب وہ ہیں جن کی مغفرت نہیں بھی ہوتی. وہ کون ہیں؟ احادیث پاک میں ان کے نام گنوا دیے گئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں تفصیل پہ اس پہ بات کرتا ہوں. نمبر 1، وہ آدمی جو کسی کا قاتل ہو، ناحق قاتل ہو. ایک وہ جس کا شریعت نے قتل کرنے کا حکم کیا ہے، میدان جنگ میں فوجی ہے، اس نے دشمن کے بندے کو گولی مار دی اور مر گیا. یہ نہیں کہہ رہا. مثلاً کوئی حکومت کی طرف سے جلاد مقرر ہے اور اسلامی قاضی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی سزائے موت ہے، وہ اس کو قتل کر دے، تو آپ کہیں گے یہ قاتل ہے. وہ نہیں، جس کی قتل ناحق ہو. ناحق قاتل اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی. جب اس رات نہیں ہوتی تو باقی راتوں میں کیا ہوگی؟ تو اس کو چاہیے یہ خون بہا کی ترتیب بنا کر اس کے اقربا سے جا کے اپنے اس قتل کو معاف کروائے، یا اپنی گردن کو، خون کا بدلہ خون ہے اور اللہ کا قانون ہے، اپنی گردن پیش کرے. یوں نہیں ہو سکتا. قاتل گیا. نمبر 2، زانی گیا. زانی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی سیکچول پاور، قوت شہوانی کو ناحق راستے پر استعمال کرے، حق راستے پہ نہیں. ایسے بندے کی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہوتی. زانی آدمی سے اللہ پاک محفوظ رکھے. عادی شرابی، جو شراب پینے والا ہو. قلیل اور کثیر شراب حرام ہے، یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ شراب کے 2 گھونٹوں سے تو نشہ نہیں آیا لہذا شراب جائز ہے. جی نہیں، کل مسکر حرام. اس کا قلیل کثیر حرام ہے. 1 گھونٹ پینا بھی غلط ہے. پی لیا تو معافی مانگ لیں. عادی شرابی ہے، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی. معافی مانگ لے اس سے پہلے. لوگ شراب کو پتہ نہیں مذاق سمجھتے، جام لگے ہوئے ہیں اور دوستوں میں بیٹھ کے اگلا پی لیتے. میں نے پچھلے سال اب میں نام نہیں لیتا، ٹانک سے باہر ایک ضلع کی بات ہے، وہاں میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا. تو میرے بیان کے بعد ایک بندہ مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب سچی مچی تے شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، واقعی سچی بھی حرام ہے. میں حیران ہوا اس کی بات. انہوں نے کہا میں نے تو سمجھا ایسے مولوی ڈراتے ہیں کہ شراب حرام ہے، خود انہوں نے کبھی پی نہیں ہے، ان کو کیا پتہ شراب کا کیا مزہ ہے. میں نے کہا چل لے،
اور خدا کے بندے حقیقت میں اللہ فرما رہے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فرمایا شراب حرام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، جوا حرام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے. اور وہ جو استسقام بالازلام میں مشرکین ایک اپنے دور کا فال نکالتے تھے وہ منع ہے. تو رب نے تمہیں اچھا قرآن لکھا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے. یعنی اتنی حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ شراب کو کچھ نہیں سمجھتے اور شراب کے جام لگاتے رہتے ہیں. شراب سے معافی لینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث فرمایا ہے. یہ بےایمانوں کی بنیاد ہے، یہ بےایمان کاموں کی بنیاد ہے. اس شراب سے بچنا چاہیے. عادی شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی اور متکبر کی مغفرت نہیں ہوتی. متکبر کون؟ اس کو بھی ذرا سمجھیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں. تکبر کا معنی ہے خود کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھو. یہ تکبر نہیں ہے کہ آپ اچھا سوٹ پہنیں، اچھی جوتی پہنیں، خوشبو لگا کر بیٹھیں اور بن سور کے خوبصورتی کے ساتھ بیٹھیں تو یہ تکبر ہے. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کا اچھے پہننے، اچھے پانے، اچھے کھانے سے، اچھے پینے سے تعلق نہیں ہے. آپ نے اچھا کھایا اچھا پہنا یا برا کھایا گندا پہنا، آپ کے دل میں ہو میں بڑا ہوں اور یہ حقیر ہے، یہ تکبر ہے. تکبر میں یہ نہیں ہے کوئی بندہ نیا سوٹ پہن کے بیٹھے، اچھی طرح کپڑے پہن کے بیٹھے، اگلا کہ تو تکبر کر. بابا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر دلی کیفیت کا نام ہے کہ میں اعلیٰ اور یہ ادنا، میں اچھا اور یہ حقیر. تکبر عزازیل راخوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا یہ کریمہ میں موجود ہے، فرمایا تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا تھا اور راندہ درگاہ کر کے لعنت کے سمندر میں گرفتار کرا دیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تھا اور خود کو حضرت آدم سے افضل جانا تھا. انا خیر منہ، یہ اس کی دلیل ہے. جو اس کی دلیل بنتی نہیں ہے. شیطان اس پر بےایمان بن گیا. تو تکبر کا اچھی پگڑی، اچھے پہننے، اچھے کپڑے، اچھی جوتی، اچھی موبائل، اچھی گاڑی سے تعلق نہیں ہے، دل کی کیفیت سے تعلق ہے. اگر میرے دل میں ہے میں اعلیٰ اور یہ ادنا، یہ تو حقیر کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی ویلیو یوں میں سمجھوں اور خود کو اچھا سمجھوں. میرے جسم پہ اچھے کپڑے ہوں یا برے کپڑے ہوں یا گندے کپڑے ہوں یا نہ ہوں، میں پھر بھی متکبر ہوں. پھر یہ تکبر ہے. تو اس رات متکبرین کی مغفرت نہیں ہوتی. تکبر ہے تو بندہ معافی مانگے. کیا تکبر یار؟ الکبریاء الردائی. رب العزت فرماتے ہیں یہ بڑائی تو میری چادر ہے. یہ تو رب العزت کی ہے اور اللہ کو بڑائی سجتی ہے. انسان کی کیا اوقات ہے یار؟ کیا اوقات ہے انسان کی؟ ہماری کیا طاقتیں؟ آپ کھڑے ہو جائیں، ایک پاؤں اٹھائیں اور ایک پاؤں یہاں رہے اور دوسرا پاؤں اٹھاؤ، کوئی اٹھا کے دکھائے. بیک وقت اب اپنے دونوں پاؤں نہیں اٹھا سکتے اور پتہ نہیں ایران توران کی ادھر ادھر کی بات کرنے میں شیطان ہمیں متکبر بنا جاتا ہے. جی نہیں، اس تکبر سے محفوظ رہیے. من تکبر وضعہ اللہ. حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے تکبر کیا اللہ اسے زمین پہ پٹخ دے گا. ومن تواضع رفعہ اللہ. جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا. لیکن عاجزی بھی اس نیت سے نہ ہو کہ ہمیں اللہ عزت دے گا، ملے ٹھیک ہے، نہ ملے آخرت میں تو ملے گی نا. تو یہ تکبر بڑی جسے عجب کہتے ہیں، خود پسندی کہتے ہیں، اس سے بندے کو محفوظ رہنا چاہیے. تو متکبرین کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. اسی طرح والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس رات اس کی دعا رد ہوتی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. جب اس رات نہیں ہوتی تو کب ہوگی؟ والدین کی نافرمانی کر لی ہے تو آج اگر دنیا میں والدین زندہ ہیں تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو. ان کا حق کھایا تو حق دے کر معافی مانگ لو. لوگ ایک دن ایک بندے نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا. جب اس کو علماء کے سامنے پیش کیا گیا تو کہنے لگا میرا ابو غلط تھا. تو میں نے اسے کہا تو نے تھپڑ مار کے کون سی اچھائی کا کام کیا؟ تو نے بھی اپنے لیے جہنم لے لی ہے. میں ایسے ظالموں کو جانتا ہوں جو اپنی ماں کو مارتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم سے یہ غلطی ہو گئی. میں نے کہا جا اسی سے جا کر معافی مانگ. ایک کی ماں کو میں نے بلوا لیا تھا، اس نے اپنی ماں کو دوسری بار مارا تھا، تو اس کی ماں پھر بھی مجھے کہتی ہے میرا بیٹا ہے میں معاف کر رہی ہوں. ضابط کے بندن بندہ توڑ بیٹھتا ہے اس موقع پہ. جس ماں نے قرآن کہتا ہے وہن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے پیٹ میں اٹھایا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہو. جس ماں نے تمہیں تمہارے بولنے پر مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا بیٹا بولنے لگ گیا ہے، اس ماں کی نافرمانی کرتے ہو. یار یہ کیا انسانیت ہے؟ جس باپ کی وجہ سے آج ہم دنیا میں موجود ہیں
اس باپ کو بری نظر دیکھنے والوں، کل تمہاری اولاد تمہیں کبھی اچھی نظر نہیں دیکھے گی۔ ایک جگہ ہم بیٹھے، ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک والد تھا، ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک اس کا دادا بیٹھا تھا۔ تو بیٹا اپنے دادے یعنی اپنے باپ کو کہتے، اس کا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوتا، اپنے باپ کو کہتے تو نے اگر اس طرح کیا نا تو ہم تجھے گولی مار دیں گے۔ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے بیٹا۔ تو ہم نے کہا کہ تم نے تو صرف ارادہ کیا ہے نا کہ ماروں گا، جب تیرے بیٹے کی باری آئے گی نا وہ تجھے ٹھوک دے گا گولی، تو نہیں بچے گا۔ یہ سکھیں دیا ہے۔ اچھی بات ہمیں کر رہے ہو، والدین کا نافرمان اللہ اللہ کے رسول میں کی دربار میں نہیں بخشا گیا تو اس رات کیا بخشا جائے گا؟ ماں باپ کی نافرمانی کوئی کو، ہاں ماں باپ اگر آپ کو شریعت کے خلاف حکم کریں، مثلا شرک کا حکم کریں، وہ نہ مانو، لیکن اس کے علاوہ آپ نے ماں باپ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ شرک کی بات کریں تو نہ مان، دنیا میں پھر بھی اچھا رہے، اچھے رہو ان کے ساتھ۔ ماں باپ سے معافی مانگ لیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور بیٹا غلط کار تھا تو پڑھ پڑھ کے ماں باپ کو بخشے، ایصال ثواب کرے، کل قیامت میں ان کو نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا، امید ہے کہ اللہ کے دربار میں معاف کر دیں گے، ورنہ ایسی بات نہیں۔ تو ماں باپ کا نافرمان بے اسرات نہیں بخشا جاتا۔ اس کے ساتھ جو بندہ دل میں بغیر کسی وجہ کے ایک بھائی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، فرمایا اس حاسد، اس باغض، اس کینہ پرور کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ کیا مسلمان سے کینہ رکھنا ہے بھائی؟ جو معافی تلافی ہے وہ کرو اور جان چھڑاؤ۔ اور قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محارم سے تعلق توڑنے والا، وہ توڑے تو توڑے نا، تصل من قطعک، تو جوڑنے والا بن، ہم جوڑنے والے بنے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں رکھتا کیونکہ وہ مجھ سے نہیں رکھتے۔ بھائی وہ نہیں رکھتے، تو بھی نہیں رکھتا، تو مجھے بتا پھر تم اور اس میں فرق۔ بھائی وہ نہیں رکھتے، نہ رکھے، آپ تو رکھا کریں، آپ کا بھی جایا کریں، کبھی حال احوال پوچھ لیا کریں، بس ٹھیک ہے۔ باقی یہ بات نہیں ہے کہ بندہ کسی کے سر پہ گھس کے بیٹھ جائے، تو میرا محرم ہے تو چلو میں تیرے ساتھ تعلق رہی، یہ تعلق نہیں ہوتا۔ آپ اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں غمی خوشی میں آپ شریک ہو۔ آج کل عجیب رشتے دنیا میں چل کر، اس نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، لاکھ لعنتیں بندے تھے، فائدہ کیا چیز ہم نے کر لی ہے؟ اس نے برائی کی ہے تو ہم بھی کر لیں۔ بھائی کسی کو بلا لو تو ٹھیک ہے، نہ بلا لو تو ٹھیک ہے۔ سنیں اس طرح کے رشتے نہیں ٹوٹے جاتے، اس نے نہیں بلایا تو ہم نے، بعض اوقات بندہ بھول جاتے، جب بھول جائے گا تو بھول جائے گا۔ اس دن ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک جگہ ہمارے دوست نے کھانا دیا، اس کا قریبی دوست ہے، وہ اسے ذہن سے بھول گیا، اس نے کھانے میں اسے فون کیا یار مجھے تو یاد نہیں کہ اس نے کہا اللہ کی قسم بول گیا، اس نے کہا تیری میری مرضی ختم۔ تو میں نے اسے کہا حیا کر، اس نے کہا حضرت آپ فون پہ، میں نے کہا شرم کر، ایک بندہ کہہ رہا ہے میں بھول گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اجا مزید ہی ہوں نہ سر کوٹنا ہے۔ تو یہ اس پر رشتہ داریاں ختم نہیں ہوتے، اس پر ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے۔ تو قطع رحمی کرنے والا اس رات اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور شب برات میں اللہ سے مانگنے والے بنے، اس رات روشنیاں کر کے اپنی عبادت کو جا کر بازاروں میں غرق نہ کیا کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت میں دیکھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ہمیں خوش رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کہتے ہیں میری بیوی بہت اونچا بولتی ہے، اس کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں اونچا نہ بولیں، وہ کہتی ہے میری عادت ہے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ خیر ہے آپ نرمی کیا کریں، آپ کے سامنے اونچا بولنے میں کوئی آپ کی عزت ختم تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ اونچا بولتا ہے، قیس ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں بیٹھے تھے، اونچا بولتے تھے، ان کی عادت تھی، تو اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دے رکھی تھی۔ تو اونچا بولنے میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ ایک بیچاری کی عادت ہے، پیار سے سمجھائیں ٹھیک ہے، نہیں تو اس پر نہ رشتہ توڑنا ہے، نہ اس پر لڑائی کرنی ہے، نہ اس پر ناراضگی اختیار کرنی ہے۔ مفتی صاحب آپ کا کتب خانہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں علماء دیوبند کا، تو پلیز بتا دیں کتب خانے کا کیا مطلب؟ لائبریری یا جہاں سے کتابیں خرید سکتے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں لائبریری تو وہ تو میری اپنی کتابیں ہیں، آپ کو میں کیسے دوں گا؟ مولوی کسی کو کتاب دیتے ہیں؟ اور اگر کتابیں خریدنے کی بات کرتے ہیں تو ڈی اے خان میں کئی لائبریریاں موجود ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو گولی مار دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گناہگار آدمی ہے، اگر مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے عوام کو، اس کے جنازے سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔
ہماری مسجد میں لوگ آخری صف میں 3 ٹکڑے بناتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صف پوری کرنی چاہیے، پچھلی صف والوں کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، صفوں کو پورا کرنا چاہیے۔ لوہے اور پیتل کی انگوٹھی پہننے کے بارے میں نماز کا حکم، نماز تو ہو جائے گی لیکن لوہے اور پیتل کی انگوٹھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ نماز میں لوگوں کو کندھے پھلانگنے کے بارے میں بالکل جائز نہیں ہے، کندھے پھلانگنا منع ہے، لہٰذا نماز کے معاملات میں ہمیں سیدھی طرح اور سنت کے مطابق آنا چاہیے۔ ختم نبوت کے نام پر کسی کی جان لینا ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی ہم کسی کے قتل کا حکم نہیں دیتے، یہ یاد رکھیں۔ اگر کوئی گستاخ ہے تو اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کیجیے، اس کے لیے عدالتیں کھلی ہیں، اس کے لیے آئین کھلا ہے، اس کے لیے نظام کھلا ہے۔ آپ اور میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ بزرگوں آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ ہمارے مفتی صاحب، میرا بیٹا ہے جو 3 سال کا ہے، بات بات پہ روتا ہے، الحمدللہ صحت مند ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رونا چھوڑ دے۔ یار بچے روتے رہتے ہیں، دنیا میں کون سا بچہ ہے جو روتا نہیں ہے؟ کل یہ روئے گا نہیں تو آپ کہیں گے پریشان نہیں ہوتا۔ ویسے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لے اور اللہ پاک سے مانگیں کہ اے میرے مولا میرے بیٹے کو ہنسنے والی زندگی عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ ہنستا رہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو اکثر بچے روتے رہتے ہیں تو اس کے لیے وظیفے کے طور پہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف اور 3 بار الحمدللہ یہ سورت فاتحہ پڑھ کے بچے کو پانی پلا دیں یا اس پر پھونک دیں تو وہ رونا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتے ہیں، وہ تبلیغ کو نہیں مانتے، قرآن حدیث سے واضح کریں، لوگوں کے ذہن میں اہمیت ہو۔ بابا جو تبلیغی کو نہیں مانتا اس کو اپنے ایمان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جیسے قرآن کریم سے، احادیث پاک سے مدرسے ثابت ہیں، خانقاہیں ثابت ہیں، میدان جہاد ثابت ہے، ایسے تبلیغ بھی ثابت ہے۔ دین کا ایک فریضہ ہے، دین کا ایک کام ہے، کرنا چاہیے۔ جو تبلیغ کے خلاف بات کرتے ہیں اس سے پوچھے آپ کو تبلیغ والوں سے نقصان کیا ہے؟ آپ کو تبلیغ والے نے کون سا آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی نقصان کیا؟ کوئی نقصان ہے تو بتائیں۔ کسی ایک بندے نے کیا تو اس کی وجہ سے پوری جماعت کو تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، بعض کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وضاحت کریں۔ بیٹا جمہوریت ہماری ضرورت ہے، نہ آپ جمہوریت کو 100% کفر کہہ سکتے ہیں، نہ جمہوریت کو 100% اسلام کہہ سکتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے، ہم اس ضرورت کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ اس جمہوریت کے تحت قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن لڑا اور قادیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے اسے کافر اقلیت قرار دلوایا۔ آپ مفتی محمود کو پھر کافر کہیں گے؟ نعوذ باللہ، کیا کہو گے؟ مولانا غلام غوث ہزار بھی اسی جمہوریت کے تحت ہے، آج تک ہمارے علماء کرام وہاں بیٹھے ہیں۔ بابا ضرورت ہے، اور اگر آپ جمہوریت کو نہیں مانتے شناختی کارڈ واپس کریں۔ یہ شناختی کارڈ آپ کو جمہوری ملک میں ملا ہوا ہے، اکاؤنٹ اپنے ختم کر دیں، یہ اکاؤنٹ آپ کو جمہوری ملک میں ملے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ پھر عجیب بات ہے، جو علماء کرام جمہوری کام کریں آپ اس پہ فتویٰ بازی کریں جی کفر ہے۔ کوئی کفر وفر نہیں ہے، یہ علماء کرام اس جمہوری نظام کے تحت آئے تھے اور 73 کا اسلامی آئین وجود میں آیا ہے، یہ اسی بنیاد پہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ کا معنی ہے قلم دوات والا، ابو کا معنی والا ہے، ابو کا معنی باپ نہیں ہے ہر جگہ۔ ابو تراب مٹی والا، ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو حنیفہ قلم دوات والا۔ امام صاحب کے پاس ہر وقت قلم دوات ہوتا، یہ مسئلے لکھ کے لوگوں کو بتاتے تھے، تو ابو حنیفہ قلم دوات والا عالم جس نے صحابہ کرام سے پڑھا اور امت کو بتایا۔ اتنی سی بات ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہتے۔ ایک بندے نے کہا امام صاحب کی بیٹی تھی حنیفہ، اس نے مسئلہ بتایا تھا، شادی کا نکاح کا ایک مسئلہ بتایا، مشہور ہو گیا، اس کی وجہ سے لوگ ابو حنیفہ کہتے ہیں، جھوٹ ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں لم یولد منہ الا الحماد، امام صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، بیٹی اس کی کوئی نہیں تھی۔ روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتی ہیں؟ روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟ تو روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے پہ، بالغ ہو گیا ہے تو روزہ فرض ہے، اور اگر بالغ نہیں ہوا تو 15 سال کی عمر میں روزہ پھر بھی آپ کے اوپر آ گیا ہے۔ دینی مدارس کا استاد اپنے شاگرد سے بدفعلی کرے تو استاد معاف کرنے کے لائق ہے؟ تو دینی مدارس کا استاد کرے یا اسکول کالج کا استاد کرے یا یونیورسٹی کا پروفیسر کرے، وہ بے ایمان ہے، اس کے خلاف تگ و دو کرنی چاہیے اور آئین اور قانون کے دائرے میں اس کے لیے قانونی ترتیب بنانی چاہیے۔ اسٹرابری حلال ہے؟ حلال ہے بابا، تھوڑا گزارا کرے۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کا نظریہ تھا کہ یہ جو ہے یہ زقوم ہے اور جہنم کا پھل ہے، یہ ان کا نظریہ تھا، عام علماء کا نظریہ نہیں ہے۔ ہم حضرت مولانا کے خلاف بک بک بھی نہیں کرتے، ان کے نظریہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسٹرابری کو حلال کہتے ہیں۔ آپ حرام کہلوا دو گے، میری تو پسندیدہ پھل ہے یار، میں تو باقاعدہ اس کو کل پرسوں کھا کے آیا ہوں، پھر آپ کہیں گے جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔
موبائل کا کاروبار، جی بالکل موبائل کا کاروبار جائز ہے، لیکن موبائل پہ جو غلط چیزیں لوگ دیکھتے ہیں وہ غلط ہے۔ اگر موبائل کے کاروبار کو بھی غلط کہہ دیں تو پھر تو چھری بیچنا بھی غلط ہو جائے گا کہ لوگ دوسرے کو ماریں گے۔ بھئی چھری کا استعمال ٹھیک کریں تو موبائل کا استعمال ٹھیک کریں۔ ہاں میموری کارڈ بھر بھر کے جو آپ چیزوں کی دیتے ہو اس سے بچو، کہیں آپ گناہ کی چیزیں نہ بھر کے دیں، وہ غلط ہے۔ میری بہن بیمار ہے، اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، وظیفہ بتائیں۔ حضرت مولانا جمشید علی رحمۃ اللہ علیہ رحمت والے، ان کا بتایا ہوا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، جو مجھے انہوں نے بتایا تھا، میرے 4 ماہ کے وقت کی بات ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جب سر میں درد ہو ایک بار اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، دوسری مرتبہ بھی 7 مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر تینوں بار سر پہ پھونکتے جائیں، اللہ پاک آپ کے سر کے درد کو ٹھیک فرما دیں گے۔ اور بالکل 100% یہ وظیفہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ مجھے درد شقیقہ کی تکلیف تھی، کبھی ادھر درد، کبھی ادھر درد، کبھی ادھر درد، اور اتنا درد شدت کا ہوتا، کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ میں اینٹ اٹھا کے سر پہ ماروں یا ٹکر دے ماروں، اتنا درد ہوتا کہ آنکھ کھولنا میرے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ حضرت مولانا کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اور مجھے کہا خود پڑھو، اگر چاہتے ہو کہ آگے لوگوں کو دم کرو تو پھر اس کے لیے ایک ترتیب اور بھی ہے۔ فرمایا وہ ترتیب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھو، اور 4 ماہ تک 120 دن مسلسل ہر نماز کے بعد پڑھو۔ آپ کی ایک نماز رہ نہ جائے، اگر رہ گئی تو ثم تستأنف الفریضہ، پھر پہلے دن سے شروع کرنا پڑے گا۔ جب 120 دن تک ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لو گے، پھر آپ اس کے عامل بن جاؤ گے، دوسرے کو دم بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دم نہیں کرتے، صرف اپنے آپ کو کرتے ہو، پھر 4 ماہ کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ 21 مرتبہ ہو جائے گا۔ 7 7 7 7 3 21، تو یہ آپ پڑھ لیں گے اور ہر 7 بار کے بعد آپ سر پہ پھونکیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سر کا درد نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے کشش کیوں رکھی ہے؟ یعنی مرد عورت کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائی صرف مرد کے دل میں کشش نہیں ہے، عورت کے دل میں بھی مرد کی کشش ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کے دل میں موجود ہے۔ الزانیۃ والزانی آیت کی تفسیر پڑھیں تو زیادہ شہوت کا تعلق عورت سے ہوتا ہے، مرد سے نہیں ہوتا۔ والسارق والسارقۃ، لیکن چوری کا معاملہ دیکھیں تو اس میں مرد آگے ہے، یہ فرق ہے، صرف مرد کا مسئلہ نہیں ہے، عورت کا بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کہتا ہے دل میں دونوں چیزیں ہیں، کشش بھی رکھی ہے غیر محرم کی، اور اس سے بچنے کا احساس بھی رکھا ہے۔ آپ کی غلطی، آپ نے ایک لفظ لکھا ہے کہ کشش رکھی ہے، نہیں میرے بھائی، بچنے کا طریقہ بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کشش والے راستے کو اپنائیں گے، بچنے والے کو چھوڑیں گے، تو پھر یہی ہوگا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں انگلی اٹھاؤں اور بجلی کی سوئچ میں لگا دوں، لیکن مجھے نہ لگانے کی بھی تو طاقت دی ہے نا۔ اور میں انگل بڑھا کے تھی وجہ تو لوگ کہیں گے جی مر گیا ہے، اس کی وجہ میں نے غلط طاقت استعمال کی ہے، تو مجھے نہیں کرنی چاہیے، روکنے کی بھی تو طاقت ہے۔ تو مرد عورت کے دل میں ایک دوسرے پر متوجہ ہونے کی طاقت ضرور ہے، لیکن جو طاقت ہے نا، اس طاقت کو روکنے کا طریقہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ جو شیطان ہے وہ کہتے ہیں کرو کرو، گناہ بڑے مزے کا ہے، لذت والا ہے، واہ واہ ہے، لیکن جو بندہ جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے نہ کرو، بچ جاؤ بچ جاؤ، جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز۔ تو آپ فرشتے کے کہنے پہ بچ بھی جائیں نا، تو ہمارے لیے یہ بھی طریقہ موجود ہے۔ صرف گناہ کرنے والی بات آپ کرتے ہیں، گناہ سے بچنے والی بات نہیں کرتے، تو طاقتیں ہمارے پاس دونوں ہیں۔ اب کون سی استعمال کرتے ہیں، کون سے بچتے ہیں، اس کی سلیکشن آپ کے اور میرے اوپر ہے، ہم اس کا انتخاب دیکھیں گے۔ یوٹیوب کی کمائی، بابا ہر وہ کمائی جو ناجائز ہے، عورتوں کی ہے، گانوں کی ہے، فضول ہے، اس کی کمائی غلط ہے، اس کو کوئی ٹھیک نہیں کہتا۔ اس کے علاوہ ہے تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ عشاء کے وقت وطر سے پہلے 2 رکعت نماز نفل بالکل جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی صف میں اپنی جگہ کسی اور کو جگہ دینا اجر ڈبل ہے۔ اگر پیچھے کوئی بزرگ ٹھہرا ہے، کوئی استاذ ٹھہرا ہے، آپ اس کو اپنی جگہ دے کر اگلی صف میں پہنچا دیتے ہیں تو آپ کو ڈبل اجر ہے۔ آپ پہلے ٹھہرے تھے، آپ کے لیے اجر لکھ دیا گیا، آپ نے دوسرے مسلمان کو دیا تو نیکی میں بڑھ کے حصہ دیا ہے، تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ خطبے کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوران خطبہ نام آئے تو دل میں پڑھیں، کیونکہ خطبہ جمعہ کے دوران بولنا منع ہے۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام ذیلی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ میں حدیث پاک کی تخریج کی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے پھر بولا بھی نہیں جاتا، پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ دل میں پڑھ لیں، بعد میں زبان سے پڑھ لیں۔ لیکن اس سوال لکھنے والے نے بھی غلطی کی ہے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے اور آگے درود خود بھی نہیں لکھا، اوپر سواد لکھا ہے، تو سواد درود نہیں ہوتا۔ درود کے لیے پورا درود لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ بھی غلطی کر رہے ہیں، آپ کو صرف صاد نہیں لکھنا چاہیے، آپ کو بھی پورا لکھنا چاہیے، تو بات آپ کی بنتی ہوئے نظر آئے گی۔ تو حدیث پاک تو نہیں، لیکن ایک بزرگ کو ایک بار خواب میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو اللہ کے رسول نے اس محدث سے فرمایا کہ جب آپ حدیث لکھتے ہو میرا نام آتے تو اوپر صاد ڈالتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی بیٹھا ہوتا ہوں، تو فرمایا تیری سیاہی ختم ہو جاتی ہے اگر میرے نام پہ پورا درود لکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس پر دیکھنا چاہیے۔